सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूह। हाज़िरीन जुमा, बुजुर्गों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, इस्लामी माँ और बहनों, सबसे पहले इस रब्बुल आलमीन की हम्दो सना, जो तन्हे तना इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने हम इंसानों के लिए तमाम नेमतें पैदा की कि ताकि उन नेमतों के जरिए एक इंसान इस दुनिया में फायदा उठा सके। हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया और रसूल पर, खासकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व बारिक व सल्लिम। अगर एक मुआशरा, एक सोसाइटी, या ये कह लिया जाए कि अगर हम अपने घर को एक अच्छी शक्ल देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसका जवाब ये मिलता है कि जब तक कि एक मुआशरा और एक सोसाइटी बेहतर नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें रहने वाले जो अफराद होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनके आपस के ताल्लुकात बेहतर ना हो। और इसी तरीके से एक घर नहीं बनता जब तक कि उसमें रहने वाले अफराद के दरमियान मोहब्बत न हो, उल्फत न हो, समझ न हो, या वो एक दूसरे की इज्जत न करें। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कि एक मुआशरा किस तरीके से बेहतर होता है, एक घर किस तरीके से बेहतर हो जाता है, और कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिनके जरिए एक मुआशरा भी बिगड़ जाता है, एक घर भी बिगड़ जाता है, वो बुराइयां कौन सी है। चंद बुराइयों का जिक्र अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर जिक्र किया कि अगर इन बातों के ऊपर अमल कर लिया जाए तो एक मुआशरा भी बहुत हद तक सुधर सकता है और एक घर भी बहुत हद तक सुधर सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर बहुत सी चीजों का जिक्र किया। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तनाजसू वला तबागजू वला तदाबरू वला यबी बाज़ुकुम अला बैन वाज़िन वकूनी इबादल्लाह इख़वाना अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदी सलास मर्रातिन बिहज़्बि इम्रिइन मिन अश-शर्रि अन यहज़रा क़ौल मुस्लिम कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सी बातों का जिक्र किया कि अगर एक इंसान उसको मान ले, उसके ऊपर चल ले, तो एक समाज भी बेहतर हो जाएगा। पहली चीज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान की कि ला तहासदू, हसद ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ये नेमत क्यों दे दी और मुझे क्यों नहीं दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतना खुश क्यों रखा, मुझे इतने दुख क्यों दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतना मालदार क्यों बना दिया, उसको इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा क्यों दे दिया और मुझे क्यों नहीं दिया। ये हसद एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है।
اور اگر جس انسان کے اندر حسد ہو جائے تو وہ دنیا میں رسوا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر ایک نقشہ کھینچا حابیل اور قابیل کا، کہ جب حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کے حضور میں، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے یہ حسد کی کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا کیونکہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو، میں تمہارے قتل کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تو جو دنیا میں پہلا گناہ ہوا، پہلا قتل اس روئے زمین پر ہوا، وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا کہ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، اور دوسری چیز کیا بیان کی ولا تناجشوا، کہ نجش نہ کرو۔ اور آج ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ لوگ نجش کرتے ہیں۔ نجش کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ نجش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک دکان ہے، آپ کی ایک موبائل کی دکان ہے اور آپ اس موبائل کو بیچتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ افراد ایسے سیٹ کر لیے ہیں کہ جو بھی گراہک آئے اور وہ موبائل جب لینا چاہے تو جھوٹ بتا کر کے اس چیز کو میری بکوا دینا تاکہ لینے والا پھنس جائے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لینے جاتے ہیں تو کچھ افراد وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو تو یہ بہت سستے میں مل رہا ہے، اس کی قیمت تو اس سے دوگنی ہے، یہ آپ کو بہت سستے میں دے رہا ہے، آپ اسے لے لیجئے۔ اور جب وہ انسان اس چیز کو لے لیتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پراپرٹی کے معاملے میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ کسی انسان کو اپنی زمین بیچنا ہوتا ہے تو وہ کچھ آدمی مہیا کر دیتا ہے اور ان کو کچھ روپے دے کر کے ان سے یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میری زمین تو 5 لاکھ کی ہے، لیکن آپ اس کے دام بڑھا کر کے اس کو بکوا دیجئے اور آپ کا اتنا پرسنٹیج جڑ جائے گا۔ اسی چیز کو نجش کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، نجش نہ کرو۔ تیسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی کہ وَلَا تَبَاغَضُوا، کہ کینہ نہ رکھو۔ ایک انسان اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور وہ سینہ نہیں اچھا جس میں کینہ ہو۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ تو ایک انسان اپنے دل میں کینہ نہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور بیان کیا، حضرت انس جو چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، تیری صبح ایسی ہو، تیری شام ایسی ہو، کس طریقے کی کہ لیس فی قلبک غش لأحد ففل، کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، تیرا دل کسی کے لیے کینہ نہ ہو، بالکل صاف ستھرا تیرا دل ہو، تیرے دل میں اس بات کا ملال نہ ہو، اس چیز کا کینہ نہ ہو کہ تو دوسروں سے جلے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کرا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو۔ اور آج یہ بات ہمارے سماج میں بالکل عام ہے کہ ہمارے دل میں کینہ بھرا پڑا ہے، ہم کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتے، ہمارے دل میں اس کے خلاف اتنا کینہ ہے کہ ہم اس سے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا وہ انسان منکر ہے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھی چیز بیان کی وَلَا تَدَابَرُوا، کہ پیٹ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے پیٹ نہ پھیرو، کہ ایک انسان اس راستے سے جا رہا ہے اور آپ اس راستے سے آ رہے ہیں
آپ نے دیکھ لیا کہ وہ انسان آ رہا ہے، آپ نے راستہ بدل دیا، آپ نے راستہ چینج کر لیا کہ میرا دل تو اس انسان سے نہیں بھرتا، میں اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میں راستہ چینج کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَلَا تَدَابَرُوا، کہ پیٹ نہ پھیرو، دشمنی کے وجہ سے کسی انسان سے پیٹ نہ پھیرو، کیونکہ وہ تو تمہارا بھائی ہے۔ وَلَا تَدَابَرُوا، پھر بیان کیا وَلَا يَبِغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کہ ایک بے کے اوپر دوسری بے نہ کرو، اس چیز سے بھی منع کرا ہے۔ آج ہمارے سماج میں یہ چیز بھی عام ہو چکی ہے کہ اگر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دی ہے اور وہ کچھ خریدنا چاہتا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کوئی مکان خرید لوں، تو جب وہ معاہدہ کر لیتا ہے تو جو دوسرا انسان ہوتا ہے جو اس سے جلتا ہے، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جو اس سے کھسیاتا ہے، اس کا دشمن ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز یہ انسان نہ خریدے، میں خود پہلے ہی جا کر کے وہ چیز خرید لوں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں منع کیا ہے کہ وَلَا يَبِغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کہ جب تک کہ ایک بے مکمل نہ ہو جائے تب تک کہ کوئی انسان اس کے اوپر بے نہ کرے۔ جب وہ چیز مکمل ہو جائے، اس کا معاملہ طے ہو جائے کہ وہ لے گا یا نہیں لے گا، تب آپ اس کے اوپر دوسرا معاہدہ کریں گے۔ وَلَا يَبِغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، اے لوگو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ایک ماں سے پیدا ہونے والی اولاد تو بھائی بھائی ہوتی بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک رشتہ اور بنا دیا۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم۔ اگر ایک انسان مسلمان ہے اور دوسرا انسان مسلمان ہے تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، لیکن کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایک بھائی اپنے بھائی سے منہ پھیرے ہوئے ہے، ایک بہن اپنی بہن سے منہ پھیرے ہوئے ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے منہ پھیرے ہوئے ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ کیا ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر نہیں ہیں؟ کیا ہم گنہگار نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی تھی؟ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کر دی کہ مسلمان ہو تو دوسرا مسلمان بھی تمہارا بھائی ہے، اس سے کیسی دشمنی، اس سے کیسا کینہ، اس سے کیسی نفرت؟ تو جب ہم ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں گے، ان چیزوں کو اپنائیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں گے، تب ہی ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک بہتر سوسائٹی بن پڑے گی، ہمارا گھر ایک بہتر گھر بن جائے گا۔ اگر ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیں گے تو ہمارا گھر بھی بگڑے گا، ہمارا سماج بھی بگڑے گا، ہماری سوسائٹی بھی بگڑے گی۔ المسلم اخو المسلم، پھر بیان کیا لا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کا معنی کئی طریقے سے یوز ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو گالی دے دی تو یہ بھی ایک ظلم ہے، آپ نے کسی کو مار دیا تو یہ بھی ایک ظلم ہے، آپ نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا تو یہ بھی ایک ظلم ہے، آپ نے کسی کی بے عزتی کر دی تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ آپ کے ذریعے، آپ کی زبان کے ذریعے، آپ کے ہاتھ کے ذریعے، آپ کے جسم کے کسی حصے کے ذریعے اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے تو اسی چیز کو تو ظلم بولا جاتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی دوسرا انسان پریشان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ لا یظلمہ، پھر بیان کیا ولا یحقرہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو پیسہ دیا، آپ کو طاقت دی ہے تو آپ کسی انسان کو نیچے نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے، تم تو غریب ٹھہرے، تم مجھ سے نیچے دبکے رہو گے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو برابر کا مقام دیا ہے، کسی انسان کو چھوٹا نہیں کہا، کسی انسان کو بڑا نہیں کہا، ہر ایک انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں برابر ہے۔ تو فرق کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟
کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو طاقت نہیں دی, کسی کو مال نہیں دیا, تو آپ اسے ذلیل کریں, آپ اسے نیچا سمجھیں, تو آپ بھی اس حدیث سے منکر ہیں. آپ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے والے ہو گئے. تو ولا یحقروا ولا یخذلوا, کسی انسان کو رسوا نہ کرو, کسی انسان کو رسوا نہ کرو کہ کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہے اور آپ کو پتہ چل گیا. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو بہت گالی بکتا ہے, دوسروں کی غیبت کرتا ہے, دوسروں کو پریشان کرتا ہے. ہر ایک انسان, فرشتوں کو چھوڑ کر کے ہر ایک انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے. ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے, اور اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کیا تو یہ بتا دیا کہ ایک انسان تو غلطی کرتا رہتا ہے, اور غلطی کرے گا اور توبہ کرے گا, میں معاف کرنے والا ہوں. تو اگر کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے, تو آپ اس برائی کو لے کر کے اس کو ذلیل نہ کریں, اسے رسوا نہ کریں, اسے حقیر نہ سمجھے کہ تو ایسا ہے, تیرے اندر تو یہ برائی ہے, تو تجھے میں رسوا کروں گا, تجھے میں ذلیل کروں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ ولا یخذلوا, کسی انسان کو ذلیل نہ کرو, اسے رسوا نہ کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کیا. پھر بیان کیا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ, کہ انسان کے برا ہونے کے لیے کیا چیز کافی ہوتی ہے, انسان کے برا ہونے کے لیے کیا چیز کافی ہوتی ہے کہ وہ انسان برا کب ہوتا ہے. ایک انسان تب برا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کرتا ہے کہ تو ایسا ہے, تیرے اندر یہ برائی ہے, تو یہ کام کرتا تھا. تو جو انسان یہ کہے کہ فلاں انسان ایسا ہے, فلاں عورت ایسی ہے, فلاں عالم ایسا ہے, تو سب سے برا انسان وہی ہے جو دوسرے کو برا کہتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ دوسرے انسان کو ذلیل کرے, کسی عالم کے اوپر انگلی اٹھا دے, کسی عورت کے اوپر انگلی اٹھا دے, کسی انسان کے اوپر انگلی اٹھا دے, تو وہی انسان برا ہوتا ہے جو دوسرے انسان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے. پھر بیان کیا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. کیا چیز حرام ہے؟ دمہ و مالہ و عرضہ, کہ کوئی انسان کسی انسان کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا, کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا, کسی اس کے مال کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک انسان ان سب چیزوں کے اوپر غور کرے, دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے, ایک انسان کہہ دیتا ہے کہہ رہے فلانا ایسا ہے, میں نے اس کو کہہ دیا تو کیا ہوا, لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہو گئے کہنے کے بعد. اور بھی ایک چیز ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کا نقشہ کھینچا جو ہمارے سماج میں بہت عام ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو ہمارے سماج میں بہت عام ہے, ہمارے گھر میں یہ چیز پائی جاتی ہے. کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں سے محفوظ ہو. اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ اے لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہو وہ ظن سے بچو, گمان سے بچو. کسی انسان کے بارے میں آپ نے کوئی بات سنی کہ فلاں انسان ایسا ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ نے کسی دوسرے انسان سے سنا ہے, ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ اس انسان کے اندر یہ چیز ہے, اس کے اندر یہ برائی ہے, آپ نے خالی سن لیا, آپ نے گمان کر لیا. اللہ رب العالمین نے اسی چیز سے منع کیا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اگر یہ چھوٹے چھوٹے گمان کرنے لگو گے تو یہ دھیرے 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 بہت بڑے ہو جائیں گے اور یہ گناہ کی شکل اختیار کر لیں گے.
جب تم گمان کرنے لگو گے کسی انسان کے تعلق سے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ بات بیٹھا دو گے کہ فلاں انسان ایسا ہے، تو دھیرے دھیرے اس گمان کی وجہ سے یہ چیز اتنی بڑی ہو جائے گی کہ آپ کے ذریعے گناہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یہ گناہ ہو جائے گا۔ ولا تجسسوا، کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ دو لفظ کا یوز ہوتا ہے، ایک تجسس اور ایک تحسس۔ کہ تجسس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر سے برائی کو تلاش کرنا، اور تحسس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر سے اچھی چیز کو نکالنا۔ تو تجسس کسی انسان کے اندر سے برائی کو تلاشنا، کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ اس کی برائی کو نکال رہے ہیں، اور آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں انسان کے اندر یہ برائی ہے اور یہ بات مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں اس کو رسوا کروں، چار لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کروں۔ اور آج دیکھو تو یہی ہو رہا ہے کہ جہاں پہ چار لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پہ چار افراد بیٹھتے ہیں، جہاں پہ چار عورتیں بیٹھتی ہیں، تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان چائے پی رہا ہے، کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا کے گھر میں یہ چیز چل رہی ہے، فلاں انسان تو اتنا برا ہے، فلاں کی بیوی اتنی بری ہے، فلاں کا باپ اتنا برا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بھی خلاف ہیں، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بھی خلاف ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کسی کے اندر سے برائی کو نہ تلاشو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ آپ کو شریعت نے حق نہیں دیا کہ آپ کسی کو ذلیل کریں، کسی کو رسوا کریں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سب سے اہم چیز اس آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کہ فلاں انسان سے ہم نے یہ چیز سنی، پیٹ ہلکا کرنے کے لیے دوسرے سے بتا دیا۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز پتا چل گئی، اب بس دوسروں کو بتانا چالو کہ فلاں کے بارے میں ہم نے یہ چیز سنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان انسان کے بارے میں کیا بیان کیا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کہ اگر تم سوچتے ہو کہ تم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہو، دوسروں کو ذلیل کر رہے ہو، اس کی بات اس کو بتا رہے ہو، تو انجام بھی تو دیکھ لو۔ اس کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے آگے بتا دیا کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اگر تم غیبت کر رہے ہو تو اس کا انجام کیا ہے یہ دیکھو۔ کہ غیبت کرنے والے کا انجام یہ ہے کہ ایک انسان مر گیا اور اس مرے ہوئے انسان کا گوشت آپ کھا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان مر جائے تو کیا آپ اس کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ کوئی انسان مرے ہوئے انسان کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو اپنی زبان سے کسی کی برائی کر رہے ہیں تو سیم ایسے ہے کہ آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز نہیں پسند ہوئے گی تو آپ ان چیزوں کو کیوں کرتے ہیں؟ اور غیبت کا معنی بھی سمجھ لیا جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم غیبت کے بارے میں جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں اس حدیث کے اس ٹکڑے میں ایک چیز اور ملی کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا آپ غیبت کے بارے میں جانتے ہیں غیبت کیا ہوتی ہے، تو صحابہ کرام کا جواب کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج بہت سے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کوئی چیز پوچھتے ہیں تو ان کو نہ بھی پتا ہو تو پھر بھی ہاں مجھے پتا ہے میں یہ چیز بتاتا ہوں، ان کو یہ بھی نہیں پتا
کہ قرآن میں یہ چیز ہے بھی کہ نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی بھی ہے کہ نہیں بتائی ہے، صحابہ کرام نے یہ کام کیا بھی ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو عالم ملا سمجھ کر خود فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا کیا عمل تھا کہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی پوچھا کہ تم جانتے ہو تدرون ما الغیبۃ، کہ غیبت کیا چیز ہے، کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ہم پتہ بھی نہیں ہے، صرف فتوے پہ فتویٰ دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ غیبت یہ چیز ہوتی ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی چیز کو بیان کرے کہ جب وہ سن لے تو اسے برا لگے۔ آپ نے کسی کے تعلق سے کہہ دیا چار لوگوں کے سامنے کہ یہ انسان ایسا ہے، بعد میں اس انسان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے میرے بارے میں یہ چیز کہی ہے اور وہ اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہے، وہ یہ جان رہا کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کیوں کہہ دی، تو اسی چیز کو تو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کے اندر یہ چیز پائی جائے جس چیز کو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا کہ اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے اور جو تم بیان کر رہے ہو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اگر جو چیز تم بیان کر رہے ہو وہ اس کے اندر نہیں ہے تو اس سے بڑا گناہ ہو گیا، یہ بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا، جو اس کے اندر نہیں ہے آپ اس کے تعلق سے سماج میں پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگ نہ ہی دنیا میں سکون سے رہتے ہیں اور نہ آخرت میں سکون سے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور بیان کیا کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، کہ رشتوں کو کاٹنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک ماں کے کئی بیٹے ہیں، ایک ماں کے کئی اولادیں، کئی بھائی بہن ہیں، لیکن اگر ہم کسی سے تعلق کو کاٹیں گے، اپنے سگے بھائی سے تعلق کو کاٹیں گے، اپنی سگی بہن سے تعلق کو کاٹیں گے، ہمارا آپس کا کوئی بھی رویہ ہو، وہ انسان چاہے میرے جتنا بھی غلط کر لے، مجھے جتنا بھی رسوا کر دے، اگر آپ دین پہ چلنے والے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، تو آپ کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوگا کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحیم، کہ جو انسان رشتوں کو کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہر ایک انسان اس دنیا میں پیدا کیوں ہوا ہے؟ ہر ایک انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے اس دنیا کے اندر اچھے سے رہ کر کے اس بری چیز جہنم سے بچ جائے، اور جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت بنائی ہے جنت، اس کے اندر چلا جائے۔ کیونکہ ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے، کیا ہم اس دنیا کے اندر مر کر مٹی میں خالی نہیں جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اسے بہتر نہیں بنانا چاہتے؟ تو ہر انسان کا جواب یہ ہوگا نہیں، ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم تو جنت میں سب سے اوپر رہیں گے، ہم کو تو جنت الفردوس میں جانا ہے۔ جنت الفردوس میں اس طریقے سے تو نہیں جاؤ گے۔ جنت الفردوس میں جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو بتا دیا کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے، کسی کو رسوا نہ کیا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، کسی کو نیچا نہ دکھایا جائے، آپس میں محبت سے رہا جائے، رشتوں کو نہ کاٹا جائے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن نہ بنے، بلکہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ جب اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہمارے اندر کتنی انا ہے کہ ہم کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین سے بڑھ کر ہو گئے ہیں؟ کیا ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو گئے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ تو ایک انسان اگر اس دنیا میں رہ کر اچھے سے زندگی نہ گزارے، آپس کے تعلقات کو بہتر نہ کرے، ہمارے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے، اپنے گھر کو نہ سدھارے، تو ایسے انسان کو اس دنیا میں خالی گھومنے پھرنے کا حق ہے، پھر اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو کتاب و سنت کا حامی کہتے ہو، تو ان سب چیزوں پہ عمل تو کرو۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بڑی چیزیں نہیں بتائی ہے، یہ سب ہماری زندگی کی عام سی چیزیں ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے دل میں اس بات کو بیٹھا لے تو آرام سے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔
تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کے لیے کہا، اور جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا خود کیا، یا صحابہ کرام کو جس طریقے سے حکم دیا اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور اس دنیا کے اندر کامیاب ہو کر اللہ رب العالمین کی جنت میں چلا جائے۔ جنت میں جانا بہت مشکل کام نہیں ہے، اگر ایک انسان عمل کرنے لگے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کا دل کھول دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، جب کوئی انسان اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اچھی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کی رہنمائی اچھی چیزوں کی طرف کرے گا، اور آپ کے دل میں سب سے بڑی جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر۔ اگر آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت میں بھی آپ نقصان اٹھانے والوں میں سوچیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا